Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will start our lecture number 15 from the physics of second year. Since we have completed our chapter number 11 from the second year physics, that is electrostatics, so after reviewing some points we come to exercise. In this video lecture, we will try to cover the MCQs of the exercise and first 5 short questions. MCQs number 1. A charge Q is divided into two equal parts. One is Q and other is Q minus Q, and separated by a distance r. The force of repulsion between them will be maximum when Q is equal, when there are 4 options. Answer is option number B, but how it comes, let's see. From Coulomb's law, you know F equals to K Q1 Q2 over R square, but in our statement it is given that charge is divided into two parts. One is Q and other is Q minus Q. So I replaced Q1 with Q and Q2 with capital Q minus Q. Now I put the values given in the options. For example, in first option, as you can see, in first option, for option A, Q is equal to Q over 4. So I put जहाँ जहाँ पे स्मॉल Q आता है वहाँ पे मैं Q over 4 से रिप्लेस करता जाता हूँ. तो आप सोल्यूशन देखते हैं, एंड पे जाके मेरे पास बनता है K Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर इंटू 3 over 16. इसी तरह से जब मैंने ऑप्शन नंबर B इसमें पुट किया Q over 2, तो मेरे पास 1 over 4 ये ऑप्शन आया. ऑप्शन नंबर 3 जब मैंने पुट किया Q इक्वल्स टू Q, तो मेरे पास ऑप्शन आया 0. तो आप देख सकते हैं कि इनमें आपके पास फोर्थ ऑप्शन को इसलिए मैंने डिस्कस नहीं किया कि उसमें कोई वैल्यू नहीं थी. अच्छा, अब इन 3 ऑप्शंस में से आपको ये कंसिडर करना है कि जो मैक्सिमम है वो कौन सा है. तो मैथमेटिकली आप लोग जानते होंगे कि 1 over 4 इज़ मैक्सिमम हेयर. ठीक है, देखिएगा 0 तो 0 हो गया. बाकी अगर इन दो को कंपेयर करना भी चाहें, अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है, तो इसका एक सिंपल तरीका ये है कि आप जो है डिनोमिनेटर को सेम कर दें. डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आप नीचे वाली इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 4 over 16. तो ये नीचे वाली टर्म आपके पास बन जाएगी 4 over 16, ऊपर है 3 over 16. तो आप देख सकते हैं कि 4 over 16 इज़ लार्जर देन दैट ऑफ द 3 over 16. तो सो कंपेयर करने के लिए बेहतर होता है कि सेम कर लिया जाए. अदरवाइज अगर आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके भी आंसर्स जो भी आएंगे तो वो उनको कंपेयर कर लें तो भी आप इजीली बता सकते हैं कि 1 over 4 इज़ ग्रेटर. सो इस बेस पे जब हमने Q over 2 पुट किया तो हमारे पास जो है मैक्सिमम आंसर आया. तो इस लिहाज से हमारे पास जो मैक्सिमम फोर्स कब आएगी, व्हेन वी पुट Q इक्वल्स टू Q over 2. नेक्स्ट, some charge is being given to a conductor, then its potential is maximum at surface, is maximum at center, remains same throughout the conductor, is maximum somewhere between the surface and the center. इसका आंसर दे, इसका जो है रीज़न देखिएगा. Since we know that all the charge is distributed over the surface, so charge density across the surface will be large and hence the potential will be maximum across the surface.
اچھا آپ سب جانتے ہیں کہ جب جیسے ہی ہم چارج کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو چارج جو ہے وہ فوراً ہی اس کی سرفیس کے اوپر جو ہے وہ پھیل جاتا ہے. تو جو پوٹینشیل کی جب بات آئے گی تو آبویسلی وہ سرفیس کے اکراس زیادہ ہوگا, کیونکہ سرفیس کے اکراس میکسیمم چارج سٹور ہوتا ہے. جہاں پہ چارج سٹور ہوتا ہے اسی کے پاس ویسینٹی میں ہی پوٹینشیل ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے. سو اگین دیکھ لیں, the potential is maximum at surface. Electric potential of earth is taken to be zero because the earth is answer ان میں سے good conductor ہے. reason دیکھیے گا, دیکھیں ارتھ میں نمبر آف پروٹون اور نمبر آف الیکٹرانس ایکول ہوتے ہیں, اس لیے ہم ارتھ کو نیوٹرل کنسیڈر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی وجہ سے چونکہ نیٹ چارج ارتھ پہ زیرو ہوتا ہے تو جو ارتھ کی جو پوٹینشیل ہے اس کو ہم زیرو ازیوم کر سکتے ہیں. یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ارتھ پہ کوئی ایکسیسو چارج کسی بھی طرح سے پھیلا دیا جاتا ہے تو وہ ایکسیسو چارج اپنے آپ کو ارتھ کی سرفیس پہ ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے. اور یہ چیز ہم نے کہاں پہ پڑھی تھی؟ یہ چیز ہم نے پڑھی تھی کہ جب بھی کسی کنڈکٹر کے اوپر آپ چارج کو سپریٹ کرتے ہیں تو وہ اس کی سرفیس پہ پھیل جاتا ہے. چونکہ ارتھ بھی سیم پروسیس سیم فینومینا شو کر رہا ہے کہ جب چارج اس پہ ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے تو وہ اس کی سرفیس کے اوپر ایکومولیٹ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ہم اس بیس پہ کہہ سکتے ہیں کہ سرفیس ارتھ از اے کنڈکٹر ناٹ این انسولیٹر. ٹھیک, اس وجہ سے ہم نے اس کو کنڈکٹر کو ٹیک کیا. Fourth, a proton is about 1840 times heavier than an electron when it is accelerated by a potential difference of 1 kilovolt. Its kinetic energy will be. یہ آپشن ہے آپ کے پاس 1 کلو الیکٹران وولٹ. تو اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں آخر یہ آنسر کیوں ہے. آپ لوگ بیسیکلی جو کائنیٹک انرجی کا فارمولا میں نے لکھا ہے یہ پوٹینشیل ڈفرینس کی ڈیفینیشن سے لکھا تھا. آپ نے پوٹینشیل ڈفرینس میں پڑھا تھا کہ پوٹینشیل ڈفرینس از ڈیفائنڈ ایز ورک ڈن پر یونٹ چارج. تو اسی ورک کو اگر میں تھوڑی دیر کے لیے کائنیٹک انرجی سمجھ لوں اور ایکویشن کو ری ارینج کروں تو میرے پاس کائنیٹک انرجی کا فارمولا آتا ہے Q انٹو ڈیلٹا وی. اگر اب یہاں پہ چونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ چارج کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ ایک الیکٹران ہے, کتنے پوٹینشیل ڈفرینس ہے اسے ایکسلریٹ کرایا جا رہا ہے. تو آنسر ہے گیون ہے آپ کو کہ 1 کلو وولٹ کے پوٹینشیل ڈفرینس ہے. تو اگر آپ ان دونوں کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 1 کلو الیکٹران وولٹ. سو کائنیٹک انرجی آف الیکٹران کیا آ گئی آپ کے پاس 1 کلو الیکٹران وولٹ. تو اس وجہ سے میں نے اس آپشن کو ایک دفعہ پھر دیکھ, سی آپشن از کریکٹ. A capacitor is charged with a battery and then it is disconnected. A slab of dielectric is now inserted between the plates. Then اچھا آپ سب جانتے ہیں کہ جب ڈائی الیکٹرک کو کیپیسٹر کی پلیٹس کے درمیان رکھا جاتا ہے تو اس کی کیپیسیٹنس ڈیکریز کر جاتی ہے, کیپیسیٹنس اس کی انکریز کر جاتی ہے. لیکن آپ کے پاس یہ جو آپشنز گیون ہیں اس میں کیپیسیٹنس کے بارے میں نہیں پوچھا, بلکہ اگر اس میں دیکھیں تو ہر لائن میں آپ کو تقریباً جو آپشن نظر آ رہے ہیں کہ پوٹینشیل ڈفرینس پہ کیا فرق پڑے گا, اسٹور انرجی پہ کیا فرق پڑے گا, چارج پہ کیا فرق پڑے گا. تو ہم جو ہے آپشن ہم نے سی کریکٹ کیا ہے کہ پوٹینشیل ڈفرینس بٹوین پلیٹس ڈیکریزز, اسٹورڈ انرجی چارج ڈیکریزز اینڈ چارج اسٹورڈ انرجی ڈیکریزز اینڈ چارج ریمینز the same. تو اس کی ذرا ریزن دیکھیے گا. سب سے پہلے یہ میں نے بالکل آپ کے لاسٹ ویڈیو لیکچر سے اس چیز کو کاپی کیا. تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ جب ہم ڈائی الیکٹرک کو کیپیسٹر کی پلیٹس کے درمیان رکھتے ہیں تو ایک پولرائزیشن کا فینومینا ہوتا ہے. پازیٹیو چارجز جو ہیں وہ بیٹری کے نیگیٹو پلیٹ کی طرف اور جو ہے نیگیٹو چارجز جو ہیں بیٹری کی پازیٹیو پلیٹ کی طرف ری اپیئر ہوتے ہیں, اور اس طرح سے ان پلیٹس پہ جو نیٹ افیکٹو سرفیس چارج ڈینسٹی ہے وہ ڈیکریز کر دیتے ہیں. اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ فارمولا آپ کو بتا رہا ہے, ای کا فارمولا آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ الیکٹرک فیلڈ چارج ڈیکریز ہونے سے ڈیکریز ہو جاتی ہے. تو یہ جو چارج ہے ٹوٹل چارج پہ فرق نہیں پڑتا, جو افیکٹو چارج ہے وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے. اچھا جی نیکسٹ,
دا الیکٹرک فیلڈ جو ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ڈائپول کے اندر الیکٹرک فیلڈ جو انڈیوسڈ الیکٹرک فیلڈ ہوتی ہے کیپیسٹر کی پلیٹس کے درمیان الیکٹرک فیلڈ کی اپوزٹ ہوتی ہے، اس سے بھی الیکٹرک فیلڈ، یعنی دونوں چیزوں سے کیا ہوا کہ دونوں پہلے پوائنٹس آپ کو بتا رہے ہیں کہ الیکٹرک فیلڈ کیپیسٹر کی پلیٹس کے درمیان ڈیکریز ہو رہی ہے۔ اچھا، اب آپ لوگوں نے پوٹینشیل گریڈینٹ میں پڑھا تھا کہ V از اکول ٹو ای ڈی، اگر اس فارمولے کو V از اکول ٹو ای دی اس سے بھی آپ یاد رکھ لیں تو آپ کے لیے یاد رکھنا آسانی ہوگا۔ اچھا، تو یعنی ای دی ہماری پوٹینشیل کے ایکول ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد آ جاتا ہے، اگر میں یہاں سے ای کی ویلیو نکالتا ہوں تو وہ ہمارے پاس بنتی ہے V اوور ڈی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ای اینڈ وی آر ڈائریکٹلی پروپورشنل، کیونکہ ڈسپلیسمنٹ تو ویسے آپ لوگ کانسٹنٹ پلیٹس کے درمیان جو ڈسٹینس ہے اس کو کانسٹنٹ رکھا ہوا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر ای آپ ڈیکریز کرتے ہیں تو وی بھی ڈیکریز کرنا چاہیے۔ سو ہمارا آنسر ایک تو وہاں پہ یہ ہو گیا کہ پوٹینشیل مسٹ ڈیکریزز وین ڈائی الیکٹرک از پلیسڈ بٹوین دس، ایک پوائنٹ ہم نے یہ تلاش کرنا ہے اپنے آپشنز میں۔ پھر دوسرا انہوں نے پوٹینشیل انرجی کی، اسٹورڈ انرجی کی بات کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اسٹورڈ انرجی کا یہ فارمولا ہے، اس میں اگین آپ کو ای نظر آ رہا ہے، اگر ای ڈیکریز ہو رہا ہے تو اسٹورڈ انرجی بھی ڈیکریز ہوگی، اس وجہ سے وی بھی ہم نے کہا ڈیکریز کر رہا ہے، یو بھی ڈیکریز کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ افیکٹو چارج بے شک کم زیادہ ہو رہا ہے، لیکن جو ٹوٹل چارج ہوتا ہے وہ ہمیشہ کانسٹنٹ رہتا ہے، نیٹ چارج ریمینز کانسٹنٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم جو ہے یہ تین آپشن جب دیکھتے ہیں تو جو میں نے آپ کو کریکٹ کروایا تھا وہی آپشن آپ کے پاس دوبارہ آ جائے گا، اس کو دیکھ لیجئے گا، سی آپشن۔ جی نیکسٹ، A 1 microfarad capacitor of a TV is subjected to 400 volt potential difference. The energy stored in capacitor is 4 options ہیں، ان میں سے 8 جول کریکٹ ہے، تو دیکھتے ہیں کیسے یہ کریکٹ ہے ہمارے پاس۔ آپ سب جانتے ہیں انرجی کی بات کی گئی ہے، کیپیسٹنس کی بات کی گئی ہے، تو کیپیسٹر میں انرجی کا ایک تو فارمولا تھا الیکٹرک فیلڈ کی ڈائریکشن میں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ سے کہا تھا کہ جس طرح سے آپ کو کائنیٹک انرجی ہاف ایم وی اسکوئر زبانی یاد ہے، سو اس طرح سے کیپیسٹر میں جو سٹور ہونے والی انرجی ہے ہاف سی وی اسکوئر، یہ بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ تو اب آپ کے پاس کیپیسٹنس کی ویلیو مائکرو فیرڈ تھی، 1 مائکرو فیرڈ، تو وہ ہم نے پٹ کر دی۔ وولٹیج کی ویلیو تھی 400 وولٹس، وہ ہم نے پٹ کر دی۔ جب اس کو سالو آؤٹ اپ کرتے ہیں تو 8 جاؤل آپ کے پاس آنسر ہے، تو اس وجہ سے ہم نے آپشن اے کو کریکٹ کیا ہے۔ نیکسٹ، اچھا، ان دا فگر بلو دا چارج آن 3 مائکرو فیرڈ کیپیسیٹر از، آپ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ یہ جو درمیان والا کیپیسٹر ہے، یعنی میں اسے پوائنٹر آن کر دیتا ہوں، اس کیپیسٹر پہ کتنا چارج ہوگا۔ یاد رکھیے گا کہ کیپیسٹر پہ اگر کوئی پوچھے کہ ٹوٹل چارج کتنا ہے تو آنسر ہے 0، کیونکہ جتنا اس کی پازیٹیو پلیٹ پہ چارج ہوتا ہے اتنا نیوٹرل پہ۔ لیکن جب بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے نا کہ کیپیسٹر پہ کتنا چارج سٹور ہوا ہے، تو وہ ٹوٹل نہیں پوچھ رہے ہوتے بلکہ کسی ایک پلیٹ کا پوچھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک کامن سی بات ہے کہ ٹوٹل چارج نیوٹرلائز ہو جائے گا، تو ہم کسی ایک پلیٹ کی بات کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ پازیٹیو پلیٹ کو ذہن میں رکھ لیں، تو اب آپ سے پوچھا گیا ہے کہ دا چارج آن 3 مائکرو فیرڈ کولم مائکرو فیرڈ کیپیسٹر از، یعنی یہ جو درمیان والا کیپیسٹر ہے اس کی پازیٹیو پلیٹ پہ کتنا چارج ہوگا۔ تو ایک چیز یاد رکھیے گا کہ سیریز کمبینیشن کی ایک امپورٹنٹ پراپرٹی تھی کیپیسٹر کے کیس میں کہ جتنا چارج پازیٹیو پلیٹ پہ ڈیولپ ہوتا ہے اتنا ہی نیگیٹو، یہ تو کیپیسٹر کی پراپرٹی ہے، لیکن جب آپ کمبینیشن سیریز میں لگاتے ہیں تو ہر کیپیسٹر پہ سیم چارج سٹور ہوتا ہے۔ اگر پہلی پلیٹ پہ فار ایگزامپل 10 مائکرو کولم آیا ہے تو سیکنڈ پلیٹ پہ بھی 10 آئے گا، تھرڈ پہ بھی 10 آئے گا، لہٰذا اگر آپ سے کوئی پوچھے فرسٹ پہ کتنا ہے، سیکنڈ پہ کتنا ہے، تھرڈ پہ کتنا ہے، تو اس کا نمبر 1 تو یہ ہوگا کہ یہ سب کے لیے سیم ہوگا، تو لہٰذا اس پوائنٹ سے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ اب ہم تھوڑی سی کیلکولیشن کرنے کے بعد یہ کنکلوڈ کریں گے کہ آپشن بی از کریکٹ۔ کیسے دیکھیے گا، آپ کو پتہ ہے کہ جب سیریز میں کیپیسیٹرز کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو ایکویولنٹ کیپیسیٹنس کا فارمولا ہمارے پاس یہ ہے، ہم نے ویلیوز پٹ کی، تو جب ویلیوز پٹ کرنے کے بعد یاد رکھیے کہ یہ 236 مائکرو فیرڈ میں ہے، اس لیے میرے پاس یہ جو آپ ایکویولنٹ کیپیسیٹنس کا فارمولا آنسر آ رہا ہے یہ بھی بیسیکلی مائکرو فیرڈ میں ہی آئے گا۔ اچھا، تو یہ تو ہمارے پاس کیپیسیٹنس آ گئی ایکویولنٹ۔ اب ہم سے ایکویولنٹ کیپیسیٹنس نہیں پوچھا گیا بلکہ ہم سے چارج پوچھا گیا۔ آپ سب جانتے ہیں Q = CV ہوتا ہے، تو ہم CE × V کر لیں گے، تو CE کی ویلیو 1 مائکرو فیرڈ ہے، V کی ویلیو 10 وولٹ ہے۔ جب ہم سب کو حل کرتے ہیں تو ہمارے پاس
10 مائکرو کولم آنسر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے مائکرو کو تو ایسا چیز ساتھ رکھا ہوا نا, تو فیرڈ کو جب وولٹ سے ملٹیپلائی کیا جاتا ہے تو ہمارے پاس کولم آ جاتا ہے, تو 10 مائکرو کولم. تو اس وجہ سے جو آپ نے آنسر کریکٹ کیا تھا وہ آپشن بی ہے. نیکسٹ 8. The electric potential between 2 points A and B is delta V. The work done by the field in moving a charge Q from A to B is. اچھا, نمبر 1 یہ ہے کہ یہاں پہ مینشن نہیں کیا گیا کہ وہ جو پلیٹ اے پازیٹیو تھی یا پلیٹ بی نیگیٹو تھی, لیکن یہ ایک پوٹینشیل ڈفرینس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہمیشہ جب بھی ہم ورک ڈن کرتے ہیں تو فرام ہائر پوٹینشیل ٹو لوور پوٹینشیل, یعنی ہم اگینسٹ دا الیکٹرک فیلڈ موو کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ آپ لوگوں نے سمپل فارمولا پڑھا تھا, وہاں پہ جو ورک ڈن کا تھا, تو پھر دیکھ لیجئے گا نیکسٹ میں آپ نے یہ فارمولا وہاں پہ پڑھا تھا کہ ڈبلیو بی اے از اکول ٹو کیو اوور کیو ناٹ از اکول ٹو ڈیلٹا وی, ڈبلیو بی اے از اکول ٹو کیو ناٹ انٹو ڈیلٹا وی. تو ہم یہاں پہ بی اے کی بجائے ڈبلیو یوز کریں, کیو ناٹ کی بجائے کیو یوز کریں, تو ہمارے پاس فارمولا آ جائے گا ڈبلیو از اکول ٹو کیو انٹو ڈیلٹا وی. تو یہ آپشن بی آپ کے پاس کریکٹ. جی 9. The electric flux through the surface of a sphere due to a charge Q placed at its center depends upon. Gauss's law میں آپ نے پڑھا تھا, یہ آپشن نمبر ڈی کریکٹ ہوگا. تو اس کو پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس طرح سے. Gauss's law میں آپ نے پڑھا تھا کہ electric flux is equal to 1 over epsilon naught times the total charge enclosed by the Gaussian surface. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ ٹوٹل چارج انکلوزڈ بائی دا سرفیس ہے. تو اس کا مطلب ہے جو سرفیس کے اندر ہوگا, سرفیس کی ٹاپ پہ ہوگا, سرفیس سے باہر ہوگا, ہمیں اس چارج سے کوئی غرض نہیں ہے. تو اس بیس پہ ہم نے جو ہے لاسٹ آپشن کو, یعنی دا کوانٹٹی آف چارج, دا اماؤنٹ آف چارج ان سائڈ دا اسفیئر, یعنی دا چارج انکلوزڈ ود ان دا اسفیئر. ٹھیک ہے, لاسٹ 2 parallel metal plates are at a distance of 8 meters apart. The electric field between the plates is uniform, directed towards the right, and has a magnitude of 4 Newton per coulomb. If an ion of charge plus 2 is released at rest at left hand plate, what is its kinetic energy when it reaches the right hand plate? یہ بہت سے آپشنز ہیں. 6B آپشن کریکٹ ہے. کیسے ہے اس کو دیکھیے گا. تو کائنیٹک انرجی از اکول ٹو کیو انٹو ڈیلٹا وی ہوتا ہے. تو ہمارے پاس ڈیلٹا وی تو گیون نہیں تھا, البتہ پلیٹس کے درمیان ڈسٹینس بھی گیون تھا اور پلیٹس کے درمیان جو الیکٹرک فیلڈ ہے وہ بھی گیون ہے. تو لہٰذا ہم اپنے جو ایکویشن ہے اس کو اسی کے مطابق تبدیل کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ وی از اکول ٹو ای ڈی فارمولا یاد رکھ لیں, یعنی ای ڈی. تو ای رہے گا ڈی, جب بعض اوقات ہم اسے ڈیلٹا آر سے بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہ ڈیلٹا وی ہمارے پاس آ گیا ای ڈیلٹا آر کے. تو ویلیوز جس پٹ کرنی ہے, کیو کی جگہ پہ 2E, ای کی جگہ پہ 4 نیوٹن پر کولم تھا, ڈیلٹا آر جو ہے وہ 8 میٹر تھا. سوری یہاں پہ غلطی سے 8 وولٹ لکھا گیا. تو جب آپ ان تمام ویلیوز کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے 4 2s are 8 and 8 8s are 64 الیکٹران وولٹ. ٹھیک ہے, اتنی کائنیٹک انرجی. تو اس بیس پہ ہم نے یہ بی آپشن کو کریکٹ کیا. جی نیکسٹ کچھ شارٹ کوسچنز ہیں, جتنے بھی اٹیمپٹ ہو سکے اسے ہم اس ویڈیو لیکچر میں کور کریں گے. کوسچن نمبر 1. The electric potential is constant throughout a given region of space. Is the electric field zero or non-zero in this region? Explain. آپ کے پاس پوٹینشیل گریڈینٹ کا جو فارمولا تھا اس الیکٹرک فیلڈ والا, تو اس میں آپ نے پڑھا تھا E is equal to minus delta V over delta R, جیسے کہ یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے. تو باقی اسٹیٹمنٹ آپ خود پڑھ لیجئے گا, میں صرف اسی پہ فوکس کر رہا ہوں. تو جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ریجن میں پوٹینشیل ڈفرینس کانسٹنٹ ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ ڈیلٹا وی والا فیکٹر جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا. جب ڈیلٹا وی زیرو ہے تو آبویسلی ای زیرو ہو جائے گا. تو کنکلوژن یہ نکلا کہ ہمارے پاس الیکٹرک فیلڈ جو ہے وہ زیرو ہوتی ہے ایسے ریجن میں جہاں پہ جو ہے الیکٹرک پوٹینشیل کانسٹنٹ ہو. اچھا, اس کو ایک اور طرح سے بھی میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ جو ارتھ کی سرفیس ہے اس کو آپ گریویٹی کے لحاظ سے, یعنی گریویٹیشنل پوٹینشیل کے لحاظ سے ایکوی پوٹینشیل سرفیس اپروکسیمیٹلی کنسیڈر کر سکتے ہیں. اپروکسیمیٹلی ارتھ کی سرفیس آپ جہاں بھی چلے جاتے ہیں اپروکسیمیٹلی 9.8 اس کی ویلیو ہے.
اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں ارتھ کی سرفیس پہ ایک میس کو رکھتا ہوں تو وہ میس خود بخود ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ کیوں نہیں چلا جائے گا؟ اس پہ کوئی فورس ایکٹ نہیں کر رہی. اس کا مطلب ہے کہ اس ڈائریکشن میں کوئی فورس نہیں ہے. تو اسی طرح سے جب ہم چارجز کی بات کرتے ہیں، آپ فرض کر لیں کہ ہم نے چارج کو پلیس کیا ہوا ہے میس کی بجائے. اگر چارج ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہیں کر رہا تو آبویسلی اس کے اوپر فورس نہیں لگ رہی. اگر فورس نہیں لگ رہی تو اس کا مطلب ہے کیونکہ فورس از اکول ٹو کیو ای ہوتا ہے تو آبویسلی وہاں پہ الیکٹرک فیلڈ زیرو ہوا ہے. اگر الیکٹرک فیلڈ ہوتی تو آبویسلی اس پہ فورس بھی لگنی تھی. تو یہاں اس طرح سے بھی آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ، if a point charge q of mass m is released in a non-uniform electric field with a field lines pointing in the same direction, will it make a rectilinear motion? اچھا، اب اس میں دو طرح سے اس کو کیا جا سکتا ہے. if the charge q of the mass m is released in non-uniform electric field due to a point charge. اب دیکھیں پوائنٹ چارج میں بھی الیکٹرک فیلڈ کی جتنی بھی لائنز ہیں وہ یا تو ریڈیلی آؤٹ ورڈ ہوں گی یا ریڈیلی ان ورڈ ہوں گی. تو اس میں اگر آپ کسی ٹیسٹ چارج کو رکھتے ہیں یا کسی بھی دوسری چارج کو رکھتے ہیں تو آبویسلی اس نے الیکٹرک فیلڈ لائنز کی ڈائریکشن میں موو کرنا ہے. تو چونکہ وہ لینئر ہیں تو آبویسلی وہ ریکٹیلینئر موشن کا مطلب ہوتا ہے موشن along the straight line. تو وہ اسٹریٹ لائن موشن کو ہی فالو کرے گا. اگر یا تو ریڈیلی انورڈ فالو کرے گا یا ریڈیلی آؤٹ ورڈ. تو آپ ایک بات تو یہ آ گئی. اور دوسری بات یہ کہ اسی پوائنٹ کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چارج کے گرد جو الیکٹرک فیلڈ ہے وہ کانسٹنٹ نہیں ہوتی بلکہ اس کی میگنیچیوڈ جیسے جیسے آپ چارج سے دور جاتے ہیں وہ اس کی میگنیچیوڈ کم ہوتی جاتی ہے. کیونکہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں ای از اکول ٹو کے کیو اوور آر اسکوئر. تو آر کی ویلیو جو ہے وہ جتنی کم ہوتی جائے گی تو الیکٹرک فیلڈ کی ویلیو اتنی ہی کم ہوتی جائے گی. اچھا، اب اس کے بعد نیکسٹ بات آتی ہے، اگر ہم یہ کر لیں کہ ہم پوائنٹ چارج کی وجہ سے الیکٹرک فیلڈ کنسیڈر نہ کریں بلکہ ہم دو اپوزٹ پوائنٹ چارجز کی وجہ سے. تو میں نے یہاں پہ بنانا اس لیے مناسب نہیں سمجھا کیونکہ آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ الیکٹرک فیلڈ ڈیو ٹو پوائنٹ چارج وہ کس پیٹرن کا ہوتا ہے، الیکٹرک فیلڈ ڈیو ٹو اپوزٹ چارجز وہ کس پیٹرن کا ہوتا ہے. تو آپ کو اتنا پتا ہوگا کہ اس میں اسٹریٹ لائن نہیں بنتی بلکہ پازیٹیو سے نیگیٹو تک جو ہے وہ کرو لائنز بھی بنتی ہیں اور مڈل میں چند اسٹریٹ لائنز بنتی ہیں. تو اس میں اگر آپ کرو لائنز کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی ساری کی ساری ایک ہی ڈائریکشن میں جا رہی ہوتی ہیں. تو اگر آپ ان کرو لائنز پہ کسی بھی پوائنٹ پہ چارج کو رکھتے ہیں تو وہ ان کرو لائنز کو فالو کرے گا. تو وہاں بھی الیکٹرک فیلڈ یونیفارم تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اب لینئر موشن نہیں پرفارم کر رہا، اب وہ کروی لینئر کر رہا ہے. کروی لینئر کا مطلب جو ہوتا ہے وہ ہے کہ وہ کروڈ کے along موو کر رہا ہے. ریکٹی لینئر مطلب اسٹریٹ لائن کے along. تو اس طرح سے جب نان یونیفارم الیکٹرک فیلڈ میں رکھتے ہیں تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر پوائنٹ چارج کے پاس آپ نے رکھا ہے تو وہ ریکٹی لینئر موشن پرفارم کرے گا. اگر ٹو اپوزٹ پوائنٹ چارجز کے درمیان آپ نے رکھا ہے تو وہ جو ہے کروی لینئر موشن پرفارم کرے گا. نیکسٹ، what is the relationship between the voltage and energy, and more precisely what is the relationship between potential difference and electric potential energy. یعنی potential difference اور electric potential energy کے درمیان ریلیشن کیا ہے. پہلے دو تو آپ یہ بتا سکتے ہیں ان کی ڈیفینیشنز کیا ہیں، ان کو ہم ظاہر کس سے کرتے ہیں اور ان کے جو ہے پوٹینشیل ڈفرینس کو ایسا یونٹ جو ہے وہ وولٹ ہے تو اس کا انرجی کا یونٹ جو ہے وہ الیکٹرک پوٹینشیل انرجی ڈفرینس کا یونٹ جو ہے وہ ہے ہمارے پاس جاؤل. اور ریلیٹ کا مطلب ہے ان کا فارمولا کیا ہے. تو بوتھ آر ریلیٹڈ بائی دس فارمولا ڈیلٹا یو از اکول ٹو کیو ناٹ انٹو ڈیلٹا وی. نیکسٹ، voltage is always measured between 2 points y. وولٹیج بیسیکلی پوٹینشیل ڈفرینس کو کہا جاتا ہے اور پوٹینشیل ڈفرینس کا مطلب ہوتا ہے ورک ڈن ان موونگ اے چارج فرام ون پوائنٹ ٹو دا ادر پوائنٹ. اب وہ ون پوائنٹ آپ انفینٹی پہ لے سکتے ہیں، وہ دونوں پوائنٹس آپ قریب قریب لے سکتے ہیں، لینے آپ کو دو ہی پوائنٹ پڑیں گے. تو اس لحاظ سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ریلیٹیو کوانٹٹی ہے، یہ ان دو پوائنٹس پہ کنسیڈر کرتی ہے کہ آپ نے وہ دو پوائنٹس کون سے لیے ہیں. تو جیسے ہم گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی میں بھی ریلیٹیو بات کرتے ہیں کہ اگر آپ ارتھ سے کسی آبجیکٹ کو اوپر لے کر جا رہے ہیں تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ زیرو لیول کس کو، ریفرنس لیول کس کو ازیوم کیا آپ نے، ٹیبل کی ٹاپ سرفیس کو یا ارتھ کی سرفیس کو یا کسی چھت کی سرفیس کو. تو اس لحاظ سے یہ ایک ریلیٹیو کوانٹٹی ہے، لہٰذا ہمیشہ اسے دو پوائنٹس کے درمیان میئر کیا جاتا ہے. نیکسٹ،
Last question that we are going to discuss: how are the units of volt and electron volt related? How do they differ? याद रखिएगा कि वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, तो वोल्ट को मैंने डिफाइन कर दिया है, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं यहाँ पे। इस तरह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, ये नेक्स्ट डेफिनेशन में एंड पे मैंने लिखा है, हाँ बस ठीक है जी। अच्छा, तो ये दोनों डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे एक दफ़ा रिपीट कर दी हैं, वोल्ट की और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। हाउ डू दे डिफर? अच्छा, अब ये रिलेटेड कैसे हैं? पहले पार्ट में ये रिलेटेड कैसे हैं, तो रिलेटेड के लिए ये फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा फार्मूला? आप लोग पढ़ चुके हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दिस। इलेक्ट्रॉन की जगह पे आप कूलम और लिख लें, तो वोल्ट की जगह पे वोल्ट, तो ये इतना। और अगर आपसे पूछा जाए कि 1 वोल्ट किसके इक्वल है, तो वोल्ट को एक साइड पे रहने दें, तो ये वाली तमाम जो रेड लाइन वाली है ये दूसरी साइड पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाके डिवाइड हो जाएगी। तो ये रिलेशन है दोनों के दरमियान। डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली यूनिट है एनर्जी का, जबकि वोल्ट यूनिट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं जो कि आप प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं तमाम। तो नेक्स्ट जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। इन पॉइंट्स को आप